अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं उस्मा जाफ अली फ्रॉम मुजफ्फराबाद और आज मेरे साथ मुजीब काजी साहब हैं यूएसए से। आप प्रेसिडेंट हैं NTIC के एंड फाउंडर एंड चेयरमैन TCCF और आप वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी के भी फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और माशाल्लाह से बहुत रिच प्रोफाइल है आपका। आज हम जो है आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे ताकि मेरी ऑडियंस को पता चल सके कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। तो सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे टाइम दिया। मुझे जो है वो स्टार्ट से हम आपसे पूछना स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से आपने अपनी बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन हासिल की और कैसे आप अपनी जर्नी तय करते हुए यूएसए पहुँचे। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो। जज़ाकल्लाह खैर। आपने pretty much इंट्रो तो दे ही दिया है। मुजीब काजी नाम है मेरा। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन मुजफ्फराबाद के एक सबर्ब है जड़ा पेड़ा के नाम से, वहाँ पे मैं पैदा हुआ और इन 3rd क्लास में था मैं, तो देन आई मूव टू KPK। वहाँ पे मैंने अपनी हाई स्कूल वाली एजुकेशन मैंने वहाँ पे की। देन आई मूव्ड ऑन टू पिंडी, जहाँ पे मैंने असगर माल कॉलेज से मैंने अपना बैचलर किया। देन आई मूव्ड ऑन टू इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं MSc कर रहा था। देन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू USA। तो फिर वहाँ पे मैंने ऑब्वियसली जो मेरी मास्टर डिग्री थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, सो दे हैड टू स्टार्ट एज अ फ्रेशमैन। तो मैंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो वहाँ से मैंने स्टार्टेड एज अ फ्रेशमैन। फिर साथ में आर्ट जॉब्स, जो सारे US में जो भी नया बंदा आता है उसका इट स्टार्ट्स ऑफ विद वेरी आर्ट जॉब्स। सो हमने अपनी आर्ट जॉब करी शुरू में, कोई 2 साल न्यूयॉर्क में लगाए। देन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डाइव इनटू अ बिजनेस इन डैलस, तो डैलस आ गया। सो जो मैंने अपनी एजुकेशन परसू करी थी न्यूयॉर्क में, वो दैट वाज आल्सो नॉट काउंटेड इन डैलस टेक्सास। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में गया तो उन्होंने कहा जी कि वो जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन थी, वो जो सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क वाली थी, दैट वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स माय डिग्री। सो हैड टू स्टार्ट अगेन एज अ फ्रेशमैन। तो मैंने फिर यहाँ से बैचलर किया यूनिवर्सिटी UT आर्लिंगटन से लीगल स्टडीज में। Then I decided to go into Masters in Business Administration from University of Dallas. तो ये तो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अभी obviously it took me a while क्योंकि I came from a very humble family। आपको पता है जो कश्मीर से लोग आते हैं वो जनरली बाहर, जो भी दुनिया में किसी भी मुल्क में बाहर जब लोग जाते हैं तो the primary purpose is कि आप अपनी लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, अपनी इकोनॉमिक रीजंस होती हैं जिसकी वजह से जनरली गो आउट। लेकिन मैंने ये किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अलॉन्ग साइड विद माय परसूट ऑफ व्हाट यू कॉल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, बिजनेसेस और जॉब्स के साथ साथ मैंने आई कंटिन्यूड विद माय एजुकेशन। सो मैंने एजुकेशन को नहीं गिव अप किया। सो दैट वाज वन थिंग दैट आई एडवाइज टू ऑल ऑफ माय फॉलोअर्स and especially to our youth कि भाई no matter where you are, whatever line of business you are in, whatever line of job you are in, education को you must continue। आपके पास foreign countries में ये होता है कि you have opportunities to go for higher education regardless of your timing। अगर आपको सुबह में जॉब कर रहे हैं जिस तरह मैंने किया, मैंने सारी अपनी जो डिग्री थी I used to go to school। मैं रात को जाया करता था 10 बजे के बाद, क्योंकि सुबह आप 6-7 बजे अपनी जॉब शुरू करते थे एंड देन रात को आप 8-9 बजे के बाद जो क्लासेस होती थी, मिडनाइट क्लासेस, रात को 1-2 बजे तक क्लासेस हुआ करती थी यूनिवर्सिटी में, वो लिया करता था। So during this entire journey I was only used to sleep maybe 4-5 hours 24 hours में। और फिर बीच में ऐसा भी टाइम आया कि 16 to 17 आवर्स अ डे आपको काम करना पड़ता था। 2-3 घंटे आपने यूनिवर्सिटी जाने, फिर 2-4 घंटे सोए, फिर वापस। और देयर वाज अ टाइम कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल होने को थे, ऑलमोस्ट 16 मंथ, तो मैंने कोई छुट्टी नहीं की थी। सो आई डिडंट टेक अ डे ऑफ, 24/7 मैंने अराउंड द क्लॉक चल रहा था।
So that was the struggle, kyunki jab once you come from a humble background, so you have to strive, you have to make effort to do what you got to do. تو یہ تو میرا ایجوکیشنل تھا. دین آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو بزنس. جاب تو میں اس لیے کرتا تھا کہ جاب ضرورت تھی, یو نو, ٹو پے آف دا فیس, ٹو پے آف ایجوکیشن ایکسپینسز, ٹو پے آف مائی بلز. گھر میں جس میں رہتے تھے obviously اس کے بلز بھی ہوتے تھے. سو وہ تو ریکوائرڈ تھی. لیکن ایک چھوٹا سا بزنس, ایک دوست تھا, اس کے ساتھ آئی ڈائیوڈ ان ایز اے مائنارٹی شیئر ہولڈر ان اے ریسٹورینٹ بزنس. تو ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہا تھا. تو ہم نے دیٹ بزنس واز ایکچولی اے فیلنگ بزنس. تو اس بزنس کو ہم نے آئی جوائن ہم ایز اے 33% مائنارٹی شیئر ہولڈر. اور پھر اس بزنس کو ہم نے محنت کر کے اس کو وی ٹرن اراؤنڈ اینڈ میک اٹ اے پروفیٹیبل بزنس ان 9 months. تو ہم نے اس کو بھیجا, تو وی میڈ pretty good profit out of that. So then we bought another store, and then we bought another store, and then how in 7-8 years we had about 13-14 locations, alhamdulillah, and that's how I started growing my business. During this time 9/11 happens. Jab 9/11 happens to hamara kya hota hai ji کہ we were taken back with the identity crisis. ہمارا جو بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ there were people out on the streets, وہ ہمارے اسلام کا, ہمارے مذہب کو اپنے تئیں جو ان کو سمجھ میں آتا تھا اس حساب سے وہ اپنا نیریٹو دیے جاتے تھے. سو جتنے بھی نیوز چینلز ان کے پاس آتے تھے, سو anybody will you know get up from the street and start giving their own version of Islam. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اسلام کا جو ٹرو پکچر تھی وہ سامنے نہیں آ رہی تھی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس وقت تک بزنس بھی چل پڑا تھا. I was doing very well. تو میں نے سوچا کہ بھائی there should be another purpose in your life. تو اس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے میں نے I started getting engaged in interfaith and harmony. So started reaching out to different churches, synagogue, temples. باقی جتنے بھی ریلیجن سے ان سے میں نے ملنا شروع کیا, ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھایا, ان کے ساتھ اپنا جو اسلامی پرسپیکٹو تھا وہ دینے کی کوشش کری. پھر obviously اب اس کام میں مجھے ہو گئے کوئی آلموسٹ 10-15 سال ہو گئے. تو اس میں الحمدللہ ہم نے یو ایس کے اندر تقریباً 13 اسٹیٹس میں ہم نے اپنا جو ملٹی فیتھ نیبرس نیٹ ورک ہے اس کے بینر تلے ہم نے ڈفرنٹ ریٹریٹس رکھی ہیں, جس میں ہم پاسٹرز, امامس کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں. پھر کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے انفارچونیٹلی, ایک دوسرے کے فرقے کے بارے میں آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں, ٹرو میسج نہیں آپ دے رہے ہوتے. تو ہم نے ان کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنے پلپٹ پہ, اپنی مسجد میں, اپنے ٹیمپل میں جو مرضی ہے اپنی پریچنگ کریں, وی ہیو نو پرابلم, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اسلام کو چھوڑ دیں, لیٹ دا مسلم ہینڈل دیئر ریلیجن. اور اسی طریقے سے ان کو کہا کہ مسلمان نہیں کریں گے, پلپٹ نہیں استعمال ہوگا ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ جرنی کنٹینیو ہے الحمدللہ. اور پھر ہم نے انٹرنیشنلی کانفرنسز بھی کروائیں, واشنگٹن ڈی سی میں بہت ساری کانفرنسز ہم نے کروائیں. دین وی وینٹ اکراس اٹلانٹک, ہم نے یورپ میں کانفرنسز کروائیں. دین وی وینٹ ٹو مڈل ایسٹ, پھر مسلم میجارٹی کنٹریز میں. obviously we are minorities in the US میں they support us, so on the other hand we go and support minorities in the Muslim majority countries. So پاکستان میں ہم نے کافی ساری کانفرنسز کروائیں. So that's where the journey obviously continues, effort continues. تو then alongside with that جب ہم ایجوکیشن کی بات آتی تھی تو پھر ہم لوگوں نے obviously لوکل کمیونٹیز کے لیے ہم نے پھر سوشل سیکٹر میں کام کرنا شروع کر دیا کہ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں, دوسروں کے لیے جینا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پھر ہم نے یہاں پہ جو ڈیسٹیٹیوٹ فیملی تھی, انڈر پریویلیجڈ فیملیز تھی, ان کو ہم نے پہلے سروس بیس پروجیکٹس دینا شروع کیے, جس میں ہم ان کو ڈفرینٹ جو ہمارے یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی ان کے پروفیشنلس کو بلاتے تھے, ان سے ٹریننگ دے کے سو جاب پلیسمنٹ کے لیے ہم ان کی ہیلپ کرتے تھے. دین دس تھنگ اسٹارٹیڈ گروئنگ. پھر افغانستان سے بہت سارے ریفیوجیز آنا شروع ہو گئے, پھر ان کے لیے ہم نے یہاں پہ ان کی ویلفیئر کا کام شروع کیا. دین وی مووڈ آن ٹو, ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت ضرورت ہے, اسپیشلی
جب میں اپنے گاؤں میں گیا آفٹر 25 ایئرس میں اپنے گاؤں میں گیا, دیکھا میں نے 25 ایئرس کے بعد بھی ہمارے یہاں بچیوں کا اسکول نہیں ہے, لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے, اور ارجنٹ کیئر کے لیے کوئی یونٹ ایسا نہیں ہے جس میں بچوں کو ایجوکیشن دی جا سکے یا بیسک ویری بیسک ٹریٹمنٹ دی جا سکے. آپ کو اگر کھانسی نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یو ہیو ٹو ٹریول مائلز اینڈ مائلز ٹو گو اینڈ گیٹ دا ٹریٹمنٹ. تو پھر سوچا جی یہاں پہ کچھ ایک ہاسپٹل بنایا جائے, کوئی اسکول بنایا جائے. تو الحمدللہ آج ہمارے پاس وہاں پہ ہم نے 2 اسکول تیار کر دیے ہیں, تیسرا انڈر کنسٹرکشن ہے. ہم نے وہاں پہ عیدگاہ کی بھی ضرورت تھی, عیدگاہ بنائی, پھر ہاسپٹل اس کی نیکسٹ منتھ لانچ ہو رہی ہے انشاءاللہ. سو یہ چھوٹے چھوٹے, پھر ہم نے وہ فلڈ آ گیا اپنا پاکستان میں, سو وی اسٹارٹڈ ورکنگ دیئر, ان لوگوں کے لیے کلین واٹر کے پروجیکٹ شروع کیے. سو یہ چھوٹی سی ایکسکیوز دیٹس اوور لٹل بٹ آف اے جرنی جی, جو تھوڑے بہت کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سم اپ کیا اپنی جرنی کو. اچھا, آپ نے جب آپ نے ایجوکیشن کو سلیکٹ کیا اور آپ نے جیسے بتایا کہ ایک آپ کے مائنڈ میں تھا کہ میں نے ایجوکیشن نہیں چھوڑنی چاہے کچھ بھی ہو, اور آپ نے دوبارہ سے جا کے وہاں پہ ری اسٹارٹ کیا اپنے آپ کو, اور دوبارہ سے جو آپ آلریڈی یہاں ماسٹرز بھی کر چکے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے کیا. تو آپ کے لیے سب سے بڑی انسپریشن کون تھا؟ کیا ہمارے تو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ 70% 90%, بلکہ کسی کا ویژن نہیں ہوتا, کوئی پرپز آف لائف نہیں ہوتا, تو آپ کے سامنے کون تھا جس کو آپ دیکھتے تھے اور وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ یس آپ نے موو کرنا ہے, گرو کرنا ہے؟ تو سب سے بڑی انسپریشن آپ کی لائف میں کون رہا؟ میں بڑا خوش قسمت اس وجہ سے رہا ہوں کہ ہماری جو فیملی ہے, وہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے فوت ہو گئے, تو انہوں نے شروع سے ہی نا ہمیں اپنے مذہب سے, اسلام سے بہت قریب رکھا. تو میری تو ون اینڈ اونلی اینڈ سپریم انسپریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی میں نے کو فالو کرنے کی کوشش کی. دیکھیے آقا علیہ السلام نے پوری دنیا میں جو ریولوشن لائی نا وہ ہیومن سروس کے تھرو لائی. آقا علیہ السلام جب اپنی 13 سال کی جو مائنڈ ڈیولپمنٹ تھی نا لوگوں کی, اس میں صرف عبادات یا صرف ورشپ یا صرف نمازیں یا صرف یہ چیزیں نہیں تھیں, بلکہ آقا علیہ السلام کا باقی اس وقت کی جو میجارٹی تھی, جو مکہ کے جو لوگ تھے, ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا, آپ کا رہن سہن کیا تھا, آپ ان کی کس طریقے سے خیال رکھا کرتے تھے. تو میں نے اس ماڈل کو کاپی کرنے کی کوشش کی. آبویسلی ہم پہنچ تو نہیں سکتے اس لیول پہ, لیکن اس کو ماڈل کرنے کی کوشش کی. اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ یو ایس کے اندر آپ ایز اے مائنارٹی آپ کے پاس چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کے نمبر 1, آپ جتنی مرضی ہے یہاں پہ سیٹل ہو جائیں سارا کچھ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہی سمجھا جاتا ہے جی کہ یو آر این ایلین, آپ باہر سے آئے ہوئے. تو اس کے لیے آپ کو سوسائٹی کے اندر جگہ بنانے کے لیے آپ کو 3 اور 4 ٹائم زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہر چیز, جنرلی پیپل ہیو دس کانسیپٹ کہ بھائی ہم جائیں گے تو ایوری تھنگ از سٹنگ ان دا پلیٹر اینڈ اٹ ول بی پریزنٹڈ ٹو اس. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. سو یو ریئلی نیڈ ٹو ورک ویری ویری ہارڈ. آپ کو اپنا اسلام کا امیج بھی, آپ کو ٹرو امیج آپ کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے, پھر آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے, پھر آپ کو سوسائٹی کے اندر اسیمولیٹ بھی کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے بچوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہوتی تاکہ آپ سے بچوں کی زندگی زیادہ اچھی گزر سکے. سو اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری تھی. آپ کو اس سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری تھا, کیونکہ یو ایس اے کوئی ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے نہیں ہے. آپ کام کریں گے تو آپ کے پیسے بنیں گے, آپ کی کوئی عزت کرے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ہوم لیسنس بہت زیادہ ہے, غریب لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے, جو اگر آپ میں نے ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہڈ حرامی کرتے ہیں, جن کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کام کرنے کی, تو وہ پھر یہاں پہ بھی آ کے ان کا وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے. اگر آپ کام نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اسیمولیٹ نہیں کریں گے سوسائٹی کے اندر, تو دین یو ول فال بیک. اور اس کے لیے ایجوکیشن سب سے میرا پرائم پیرامیٹر تھا کہ ایجوکیشن کو نہیں چھوڑنا. تو اس میں آبویسلی دوست اچھے مل گئے, بھائی میرے بڑے بھائی میری انسپریشن تھے, انہوں نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا, اور دیٹس اباؤٹ اٹ. لکیلی مجھے نا آئی اینڈ اپ فالنگ ان دی ہینڈز آف گڈ فرینڈس.
اور فیملی کے بھی طرف سے جو ایک تھا، پلس آپ کی جو غریبی ہوتی ہے نا، جو غربت ہوتی ہے نا، وہ آپ کا سب سے بڑا موٹیویشن ہوتی ہے آپ کو. اور اسپیشلی اف یو آر کمنگ فرام پاکستان، کیونکہ پاکستان میں تو غریب ہونا ہی بہت بڑا ایک المیہ ہے انفارچونیٹلی. اور ابھی میں پاکستان پہ ہے کیا بات کرے بندہ وہاں پہ، لیکن چلیں آپ نیکسٹ کوشچن کیجیے. ٹھیک ہو کیا آپ نے بتایا کہ آپ کے انسپریشن آپ کے سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور پھر آپ کے فادر، آپ کے بھائی، اور آپ کا نیٹ ورک، آپ کو اچھے دوست مل گئے. تو یہ تو آپ نے بڑے زبردست بات بتائی کہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے وہ ہم نہیں چینج کرتے، ہم جہاں رہتے ہیں وہیں کے ہی ہو جاتے ہیں، اور بس وہیں کی ہم ایک لوکل کمیونٹی میں سروائیو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ہمیں اچھا نیٹ ورک نہیں بنانا آتا. تو یہ نیٹ ورک بنانا ہمیں تو جو ہے وہ کسی ایجوکیشن جو ہماری ہے یہاں کی خاص طور پہ، اس نے تو ہمیں نیٹ ورکنگ کرنا ہی نہیں سکھائی. تو آپ ابھی بلکہ آپ نے وزٹ بھی کیا تھا، آپ یہاں سے ہو کر بھی کیے، تو آپ کو میجر چیلنجز کیا نظر آئے ایجوکیشن میں، کہ آج اتنے عرصے کے بعد بھی جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو کون سی کمی محسوس ہوتی ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ابھی پیچھے ہیں ہم، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کو کمپیئر کریں نا باقی دنیا کے ساتھ، تو انفارچونیٹلی اکثر لوگ مجھے یہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں جی کہ میں زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں اپنے پاکستان کو. اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی، اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن میں کمپیئر یہ کرتا ہوں کہ باقی دنیا کدھر جا رہی ہے اور پاکستان کدھر جا رہا ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑا المیہ اور ڈرا بیک ہے وہ ہے ہی ایجوکیشن کا. اس میں ہمارے ہاں اس وقت بھی کروڑوں کے حساب سے بچے جو ہیں وہ باہر اسٹریٹس میں پڑے ہوئے، ان کو ایجوکیشن کے مواقع نہیں مل رہے. اور جن کو ایجوکیشن دی بھی جا رہی ہے ابھی تک پاکستان میں، اگر کوئی دیکھ لے، آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں ابھی بھی رٹا ہے. ابھی بھی ہم بچوں کو ایجوکیشن میں رٹے پہ لگایا ہوا ہے کہ آپ رٹا. بھائی دنیا پریکٹیکل لائف میں چلی گئی. آپ شروع سے بچوں کو، میں آپ کو obviously I'm not comparing پاکستانی ایجوکیشن with the US ایجوکیشن، لیکن میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ آپ کو ہائی اسکول سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے. آپ نے اگر ویلڈنگ کرنی ہے تو ہمارے پاس ویلڈنگ کی کلاسز ہیں، آئیے اور اس کو سیکھیے. اگر آپ نے نرس بننا ہے تو they will be actually doing the job of a nurse. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے they will actually be doing the job of a doctor. اور وہ ان کو ہاسپٹلز میں لے کے جائیں گے، ان کو ویلڈنگ شاپس پہ لے کے جائیں گے. اسکول کے اندر بنی ہوئی ہیں ویلڈنگ شاپس، ان کو سکھائیں گے کہ اگر آپ نے کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں جانا ہے تو اس میں آپ نے، پھر اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو there would be an actual store inside the school جس میں بچے جا کے کھڑے ہو کے بزنس کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہوں گے. So by the time you are graduating، آپ جب ہائی اسکول سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پوری دنیا کا پریٹی مچ سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کس چیز کو آپ کو اچھا لگا آپ جا کے اڈاپٹ کر لیں. جب میں نے بیچلر کیا تو میں پاکستان میں ایم ایس سی اکنامکس کر رہا تھا. میں یو ایس میں آیا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ آئی ٹی کا زیادہ رجحان ہے. اس وقت آئی ٹی گوم کر رہی تھی تو میں نے آئی ٹی میں جانا شروع کر دیا جب میں نیو یارک میں تھا. جب میں نے دیکھا کہ یہاں کے لائرز، آپ کو لائر بننا ضروری ہے، تو میں جب ڈیلس میں آیا تو میں نے اپنی فیلڈ چینج کر کے میں لیگل سٹڈیز میں چلا گیا. اور جب میں بیچلر کر لیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی میں آلریڈی بزنس میں ہوں تو میں لائر بن کے کیا کروں گا، میں جا کے ایم بی اے کر لیا. سو آپ کے پاس آپشنز ہمیشہ اوپن رہتی ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں کیا ہے کہ جو سب سے بڑا فقدان ہے کہ ایک ہم بچوں کو ٹریننگ نہیں دیتے اس کی پریکٹیکل لائف کی. 16 سال کا بچہ یہاں پہ جب ہو جاتا ہے، ڈزنٹ میٹر وہ ملینئر کا بچہ ہے یا بلینئر، اس کو جاب کرنی ہے، اس کو اپنے خرچے خود پل کرنے. پاکستان میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. پاکستان میں ہم ہر بچے کو پڑھائی اس لیے کروا رہے ہیں کہ اس نے جا کے نوکری کرنی ہے. اور میں بائی دا وے پاکستان میں کیا کہ کہیں بھی دنیا میں نوکری کے سخت خلاف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی دنیا میں تو چلے ایک سسٹم ہے، آپ اس سسٹم کے تحت چلتے ہیں تو یو کین ناٹ ڈاج دا سسٹم. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی بندہ جاب کرتا ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ، باقی میں کہتا ہوں کہ سب کی کمائی جو ہے تقریباً اوور ویلمنگلی وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کی کمائی حرام کی ہوتی ہے. اب جب حرام کھلائیں گے اپنے بچوں کو تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے؟ اب مجھ سے ناراض ہوتے ہیں لوگ جی کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے کے کہ حرام ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسکول کا سسٹم لے لیجیے. میں گورنمنٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں. آپ اسکول میں پہلے تو 3-4 مہینے آپ کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، پھر بیچ میں سے کوئی ہڑتالیں وغیرہ ہو گئی تو 4-5 مہینے آپ کے اس طرح نکل جاتے ہیں.
پھر ٹیچر آیا 8 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے کام کیا اور چلا گیا, اس نے پورے 8 گھنٹے لگائی نہیں ہے. پھر جو سب سے نالائق آدمی ہوتا ہے اس کو آپ نے اٹھا کے ٹیچر بھرتی کر دیا ہوتا ہے, وہ آپ کی فیوچر جنریشن کو کس طریقے سے گروم کرے گا. اچھا, یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ بہت سارے اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت سسٹین کر رہا ہے. تو چیلنجز میں تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے ہی غلط. اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ کسی پریکٹیکل لائف میں جا کے کچھ کر سکتے ہیں, سارا رٹا لگایا ہوا آپ نے. پھر دوسرا سب سے بڑا فلاز یہ ہے کہ آپ کے اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر آپ کے پاس 3-4 سسٹم بنے ہوئے ہیں. ایک آپ کا اردو میڈیم ہے, ایک آپ کا انگلش میڈیم ہے, ایک آپ کا ریلیجیس مدرسہ سسٹم ہے. آپ نے آپ قوم کو آلریڈی بائی ڈیزائن ڈیوائڈ کر رکھا ہے. بھائی آپ نے جو مدرسے میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کو کیوں محروم کیا ہوا ہے کہ وہ جا کے ماڈرن ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے. ہر ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن ہے, کون سی ایجوکیشن ہے جو اسلامک نہیں ہے؟ سو آپ نے ان کو سیگریگیٹ کیوں کیا ہوا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے پبلک اسکول اور پرائیویٹ اسکولوں میں فرق رکھا ہوا آپ نے, دونوں کا سٹینڈرڈ ڈفرنٹ ہے. اب دونوں کا سٹینڈرڈ ڈفرنٹ ہے. پھر ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, کالے کو گورے پہ, کسی بھی کو فوقیت حاصل نہیں ہے. سب سے زیادہ ڈسکریمنیشن پاکستان میں ہوتی ہے. تو غریب کو آپ گھاس نہیں ڈالتے, امیر آدمی کے لیے آپ نے علیحدہ سسٹم رکھا ہوا ہے, علیحدہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. غریب آدمی کے لیے آپ نے علیحدہ سیٹ اپ, آپ نے محکوم بنا کے رکھا ہے. ذہنی آزادی آپ نے دی نہیں ہے ان کو, اپنی طرف سے وہ سوچ نہیں سکتے. آپ نے ایک سیٹ گول آف کریکولم دیا ہوا ہے اور اسی کے راؤنڈ سرکل کر رہی ہے آپ کی ایجوکیشن. بچہ اس سے باہر دیکھتا نہیں ہے. اب چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگوں کے پاس سمارٹ فون آ گئے اور شاید وہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں, اپنی مائنڈ کا تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں, لیکن دے آر کنفیوز. لوگوں کو پہلی چیلنج تو رٹا ہے, دوسرا کنفیوژن ہے, تیسرا فلاز ان دا سسٹم ہے. تو اس ساری سسٹم کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایک ویژنری لیڈرشپ, جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تک ہمارا جو سسٹم ہے, جو کریکولم ہے, وہ بہت زیادہ پرانا ہے اور وہی رٹا سسٹم ہے اور بچے اس سے نکل نہیں پا رہے. اور جو بچے اس سسٹم سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں وہ اب بالکل فری بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کہیں پہ بھی جاب اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو باہر مارکیٹس کے لیے تیار ہی نہیں کیا. اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں, کیونکہ وہ اس ایجوکیشن سسٹم میں خود تو اپنے بائی ول نہیں آئے, ان کو ایک آپشن یہی اویلیبل تھی تو انہوں نے کیا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایک آن لائن اسکول کریٹ کیا, عظمیٰ حفیظ آن لائن ارننگ اسکول کے نام سے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ ایک بہانہ ہے کہ ہم کہیں فزیکلی نہیں جا کے پڑھ سکتے ہیں, تو میں نے میری جتنی بھی سب کلاسز تھی وہ میں نے زوم کے اوپر کر دی کہ اب آپ کے پاس صرف ایک انٹرنیٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک موبائل ہونا چاہیے. اور یہ سٹارٹ بیسیکلی میں نے کیا خواتین سے, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ گھروں میں خواتین بہت زیادہ ویسٹ ہو رہی ہیں اور وہ اپنا ٹائم بہت زیادہ ضائع کر رہی ہیں. اور کیونکہ ہم نے ان کو ویژن ہی نہیں دیا, ہم نے ان کو کچن کے علاوہ کوئی بڑا ویژن نہیں دیا, تو جس کی وجہ سے وہ آگے بچوں میں بھی وہ ویژن پاس آؤٹ نہیں ہو سکا, ٹرانسفر نہیں ہو سکا. تو جو خواتین تھی انہوں نے ان کے ہاتھ میں موبائل دینا ہی بڑا ایک بہت بڑا چیلنج رہا کہ ان کے ہاتھ میں کیسے موبائل آئے, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جی موبائل یوز کر لیا تو خراب ہو جائیں گے, اور خواتین کو اتنی آزادی نہیں ہے. اور الحمدللہ 1 سال کی ایفرٹ کے بعد جو ہے وہ بہت سارے بچے اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ میرے پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئیں گی, جنہوں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا, جنہوں نے اپنے گھر رہتے ہوئے جو ہے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی ہے اور ٹیکنالوجی کی ڈفرینٹ سکلز کو سیکھ کر انہوں نے ارننگ شروع کر دی ہے. یہ وہ چیز تھی جو کہ اسکولس میں سکھائی جانی چاہیے تھی, یونیورسٹیز میں سکھائی جانی چاہیے تھی, انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. اور ود ان 6 months 1 year جو ہے وہ بچوں نے, خواتین نے پڑھ کے وہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے ارننگ شروع کر دی ریموٹ ورک کر کے. سو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی اسٹیپ لینا بہت زیادہ ضروری تھا. ابھی تک ہم جو ہے نا وہ پیپر لیس ایجوکیشن کی طرف موو نہیں ہو سکے, اور اب ہمارا جو نیکسٹ یہی ہے کوشش کی پیپر لیس اسکول جو ہے وہ اس کا انیشیٹو بلکہ لیا جا چکا ہے, اور اس کو اب آگے ایکسل کرنا ہے کہ اب ہم یہ کاپیز سے, نوٹ بک سے اور ان چیزوں سے نکلیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آگے جائیں. تو آپ کے خیال میں ٹیکنالوجی کیا بڑا ریولوشن لا سکتا ہے ایجوکیشن میں؟ اب نیکسٹ جو ورلڈ آ رہی ہے وہ ہی ٹیکنالوجی کی رہی ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کے بغیر جس طرح اگر آپ پاکستان میں ابھی تک بھی دیکھیں
کہ آپ ان کو لکھوا رہے ہیں. آئی مین اٹس گڈ ٹو ہیو اے گڈ ہینڈ رائٹنگ, اچھی بات ہے, لکھنا آنا چاہیے آپ کو, سینٹینسز بنانے آنا چاہیے آپ کو, کمپوز کرنا آنا چاہیے, اور دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن اب آپ کو دیکھیں کہ آپ کی جو اے آئی ریولیوشن آئی ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. آپ جو چیز سوچ کے 10 منٹ میں لگائیں گے وہ آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. کیا ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کو اس کے لیے تیار کیا؟ بالکل نہیں تیار کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جن کو میں دیکھتا ہوں کہ اوور ویلمنگلی وہ جن کو تھوڑا بہت یہ چلانا آتا ہے اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جا کے جو ان کی کانٹینٹ کریشن ہے وہ سم ٹائم اتنی اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں فٹ بھی نہیں کرتی. اس میں ولگیرٹی آ جاتی ہے, اس میں جا کے پرینکس آ جاتے ہیں, اس میں آپ جا کے, اور میں دیکھتا ہوں سم ٹائم دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل, دے ہیو برین, دے ہیو اسکل آف انجینیورٹی, لیکن اس کو چینل نہیں کیا گیا صحیح ڈائریکشن کی طرف. آپ نے بچوں کو وہ ٹیکنالوجی دی نہیں ہے. اب ہر اسکول میں آپ کو بتاؤں, ہمارے گاؤں میں ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہے, میں وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ کمپیوٹرز ہی نہیں ہے, کمپیوٹرز ہے ہی نہیں ہے, ساری چیزیں ابھی بھی پرانے رجسٹر والا حساب چل رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچہ جو وہاں سے, ابھی یہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے, کوئی 550 کے قریب بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, بچے پڑھ رہی ہیں, وہ جب گریجویٹ ہو کے جائیں گے تو دے ول بی مس فٹ ان دا سوسائٹی, کیونکہ ان کے پاس نہ اسمارٹ فون ہے, نہ ان کے پاس کوئی اسکل ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے. تو دے وڈ بی پیپل آف اے ڈفرنٹ ورلڈ. اور آنے والی, ابھی آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں, انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا نے پچھلے 40 سال سے اپنی ایجوکیشن اور اکنامک پالیسی بنائی, جس میں انہوں نے کہا جی گورنمنٹ جتنی مرضی یہ چینج ہوتی رہے, ہم اس میں اس سسٹم کو ڈیریل نہیں کریں گے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس وقت آپ دنیا بھر میں جتنے بھی ٹاپ ناچ آئی ٹیز کی انڈسٹریز ہیں, ان میں جو سی اوز لیول کی جابز جتنی بھی ہیں وہ ساری انڈینز کے پاس ہیں. اب ہم نے اس چیز, کیونکہ ویژن نہیں تھا ہماری لیڈرشپ کے پاس, جب ویژن نہیں تھا تو انہوں نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں ہے. اب سوچا نہیں ہے تو وی آر فار فار بیہائنڈ آن آور ریس. دنیا میں ہم کمپیٹ کر نہیں سکتے کسی صورت میں. پھر اگر آپ جیسے لوگ جنہوں نے انیشیٹو لے بھی لیا ہے, آپ کا انٹرنیٹ ہی انہوں نے اتنے سلو کر رکھا ہے کہ آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو اس میں سے اپنی پولیٹیکل ریزننگ کی وجہ سے ہفتے میں 10 دن آپ کا انٹرنیٹ ڈاؤن رہتا ہے. اگر آپ کا ڈاؤن رہتا ہے اور آپ کی بزنس, آپ نے آن لائن بزنس کر رہے ہیں, لیٹ سے آپ امیزون پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ بزنس کر رہے ہیں, تو آپ کی شپمنٹ رکی ہوئی ہے, کسٹمر آپ سے گیٹ ہولڈ کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ آپ کے ریویوز میٹر کرتے ہیں آن لائن, کہ آپ کا کتنی اچھی پرفارمنس ہے, اس حساب سے آپ کا کلائنٹیل بڑھتا ہے. تو جب آپ اپنے کلائنٹ کو ریچ آؤٹ ہی نہیں کر سکیں گے 8 10 دن, تو آپ کے ساتھ کون بزنس کرے گا؟ کوئی بھی آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا. تو اس لیے ہم نے جان بوجھ کے بائی ڈیزائن ہم نے اپنی پبلک کو محروم رکھا اور محکوم رکھا, اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے. تو اس میں اب جو میرے نزدیک جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہی, کیونکہ جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے, جس کو فکر ہے کہ ہماری سوسائٹی بہتر ہو, جس کو فکر ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, توفیق دی ہے کہ کئی ایریاز میں کام کر رہے ہیں, 2-3 کام کریں. وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں کے اندر ایجوکیشن کو جتنا ہو سکے ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں اور ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, اور ایجوکیشن میں تھوڑی سی ریولیوشن لانے کی کوشش کریں, جس میں آپ انفنٹ سٹیجز پہ پرائمری لیول سے لے کے آنورڈز بچوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ, پازیٹیو یوسیج آف ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو انگرین کریں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 آپ یہ کریں کہ بچوں کو موٹیویٹ کریں, ان کی سکل اس طرح انہینس کریں کہ وہ گریجویٹ ہونے کے فوراً بعد جا کے اپنا کام شروع کر, اپنا بزنس شروع کر سکے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے ریڑی لگانی ہے ریڑی لگا لو, اگر آپ نے کوئی سبزی کی دکان کھولنی ہے تو سبزی کی دکان کھول لو, آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا, آپ نے forget about job. مائنڈ سیٹ جو ہونا چاہیے کہ میں نے جاب نہیں کرنی, I will create jobs. تو یہ آپ نے بچوں کے دماغ میں اس چیز کو ڈالنا ہے. اور پھر اس کا جو سب سے صاف ستھرا اور ایزی ٹو گیٹ سٹارٹ جو پلیٹ فارم ہے وہ آئی ٹی کا آپ کا آن لائن اویلیبل ہے, اس کے لیے آپ لوگوں کو اسکلفل کریں, اس میں لوگوں کو پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے لوگوں کی چونکہ انوسینٹ ہوتے ہیں, اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, تو اس کو بھی ہم کاؤنٹر کریں. اور جو سب سے بڑا اگر میں فقدان دیکھا نا جی ہماری سوسائٹی میں, فرام ٹاپ ٹو باٹم, باٹم ٹو اپ, میں نے دیکھا ہے سب میں, ہم لوگ ایسے مسلمان ہیں کہ اگر مسجد میں جائیں گے تو ہم اگر اپنی جوتی آگے رکھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوتی, پیچھے رکھیں گے تو ہماری جوتی نہیں ہوتی. اب خود سوچیں کہ ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے,
اللہ کے گھر عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں فکر یہ پڑی کہ وہاں پہ تو سب سے زیادہ ٹرینکویلٹی، سرینٹی اور سکون وہاں پہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی قسم کی فکر نہیں ہے، کوئی بندہ یہاں پہ جرت نہیں کرے گا. تو وہاں پہ آپ کی بددیانتی کا عالم یہ ہے کہ وہاں سے آپ کی جوتی چوری. تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، میں کسی ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ مسجد کا ساؤنڈ سسٹم اور مسجد کا جو یو پی ایس سسٹم ہے، کافی بڑی مسجد تھی، وہ سارا رات کو آئے، انہوں نے چوری کر کے لے کے چلے گئے. یہ مسجد کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. مسجد کو تو آپ چھوڑ دیں، باقی آپ کس طریقے سے ٹرسٹ کر سکتے. تو ہماری جو بددیانتی ہے نا جی، ہماری ڈس آنیسٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بہت بڑھ چکی ہے. اور کوئی بھی کسی بھی بندے کو آپ کو اعتبار کرنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے. تو ایجوکیشن میں پریکٹیکل طور پہ ٹیچرز کو خود سب تو پہلے تو ٹیچرز کو خود آنےسٹ ہونا پڑے گا. اگر ٹیچر خود ٹائم پہ آئے گا نہیں، تیار ہو کے نہیں آئے گا، اپنے آپ کو ڈریس اپ کر کے نہیں لائے گا، تو وہ کیسے؟ دیکھیں، کسی بھی بچے کے 3 رول ماڈل ہوتے ہیں. کسی بچے، ایک اس کے بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہیں جو اس کو the one who raised them, give them birth. دوسرا اس کا ٹیچر ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کا ایکچوئل رول ماڈل ہوتا ہے. اور پھر کچھ لوگ جو لیڈرشپ رول پہ ہوتے ہیں ان دنیا میں، جنہوں نے کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اب خود سوچیں کہ ہمارے ہاں پیرنٹنگ کیا ہے، ہمارے ہاں اسکولنگ کیسی ہے، اور لیڈر تو سبحان اللہ. تو یہ وہ چیزیں جس پہ ہمیں انڈیویجولی ایکچولی انویسٹ کرنا ہے اور کام کرنا ہے. جی بالکل، انہی لائنز کے اوپر جو ہے وہ یہ جو اسکول بنایا گیا، اس کا یہی مقصد تھا کہ جو ہر پاکستانی ہے اس کے پاس جو ہے وہ ایک موبائل اور لیپ ٹاپ کا ہونا، اور ساتھ میں انٹرنیٹ، جیسے آپ نے کہا، کیونکہ وہ دنیا سے کٹ آف ہے. ان کے پاس اگر انٹرنیٹ نہیں ہے، ابھی یہاں سے مظفر آباد سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں شہر سے، تو کسی کے پاس انٹرنیٹ موجود نہیں ہے. تو بالکل ہی ایک علیحدہ دنیا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کوئی اور بھی دنیا یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ باقی دنیا سے انٹریکٹ کرنے کا ایک واحد ذریعہ جو یہ ہے، جو نظر آتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، جس کے تھرو، جیسے ابھی آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہو، میں مظفر آباد میں، تو آئی کین انٹریکٹ وتھ یو، میں آپ کے ساتھ بات کر سکتی ہوں. تو اسی طرح سے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ولیج ایریاز میں ہیں یا آگے ریموٹ ایریاز جتنے بھی ہیں، وہاں پہ اگر ان کے پاس ایک انٹرنیٹ آ جائے اور ساتھ میں ایک موبائل اور ایک لیپ ٹاپ ہو جائے، تو وہ پوری دنیا سے اپنے گھر میں بیٹھ کے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں موو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں اس انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، موبائل میں آپ کے ہاتھ میں ہیں. وہ صرف اویئرنیس کے، اس کا پازیٹیو یوز جو ہے وہ اس کو آگے پھیلانا بہت ضروری ہے. اور یہ اسی مقصد پہ جو ہے وہ میں کام بھی کر رہی ہوں. اور ایک پروجیکٹ ہے جو کہ 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی، OLPP، کہ اس دفعہ جو ہے وہ سارے یہ انشور کریں کہ سب کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ آ جائے، ایک موبائل آ جائے، تاکہ وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ باقی دنیا سے انٹریکٹ کریں اور اپنی ٹیکنالوجی کی جو بھی سکلز ہیں ان کو حاصل کریں. اور پھر اس میں سب جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اس میں یہ جو چاہے خواتین ہیں چاہے بچے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوں گے. تو بہت بڑی تعداد ہم ضائع کر رہے ہیں، 50% تو خواتین ہماری ویسے ہم ضائع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے اس کے تھرو جو ہے وہ کام پہ آ سکتی ہیں. تو یہ تو سارا انشاءاللہ انیشیٹوز ہیں، اور باقی بھی آپ بھی کر رہے ہیں. اچھا، آپ جیسے آپ نے NTIC کا بتایا، آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے کہ اس کے کیا انیشیٹوز ہیں، کیا مشن ہے؟ Well, NTIC is a North Texas Islamic Council ہے، جو جتنی بھی نارتھ ٹیکسس کے اندر اسلامک سینٹرز ہیں، جس میں اسلامک سکولز ہیں، اسلامک سروس آرگنائزیشنز ہیں، مساجد ہیں. اس وقت تقریباً ڈیلس فورٹ ورتھ کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو 100 سے زیادہ ہماری مساجد ہیں الحمدللہ. تقریباً 250,000 مسلمان یہاں پہ 250,000 تو ایک ویگ نمبر ہے، لیکن 500,000 سے زیادہ مسلمان اس وقت رہ رہے ہیں. سو ان میں سے جتنی بھی آرگنائزیشن NTIC کے انڈر ممبرز ہوتی ہیں، یہ NTIC ورکس ایز اے امبریلا آرگنائزیشن ٹو سروس دیز آرگنائزیشن، جس میں ہم پرائمری پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کولیبریشن، کوآپریشن، کوآرڈینیشن، اور اگر کوئی خدا نخواستہ بڑا مسئلہ آ جائے تو اس میں ہم سارے اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم ایسا ہوتا ہے جس میں آپ بجائے سے کہ آپ ایک 2 3 مساجد آپس میں علیحدہ کسی ایک ڈائریکشن میں جانا ہے، لیکن یو ہیو ون امبریلا آرگنائزیشن جو آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے، جو آپ کی نیڈس کو پورا کرتی ہے، جو آپ کے بہاف پہ اٹ بیکمز اے کلیکٹیو وائس آن یور بہاف. ٹو مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی بل پاس کروانا ہے اپنے کانگریس سے یا لوکل سٹیز سے یا اسٹیٹ سے،
سو ہمارے پاس بجائے اس کے کہ کسی ایک مسجد کے 10,000 ممبر ہیں تو اینٹک کے اندر آپ کے پاس 500,000 کے قریب ممبرز ہیں, تو وہ ایک بڑا ووٹ بن جاتا ہے آپ کا. تو excuse me. So basically it's an umbrella organization that serves the purpose of cooperation, coordination, collaboration amongst all service, religious and Islamic school services. ٹھیک ہو گیا. اور جیسے آپ نے TCCF کا ذکر کیا تھا کہ آپ اس کے بھی فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے, کیا آرگنائزیشن, اس کی کیا پرائمری گولز ہیں. TCCF ہماری the Crescent Foundation جو ہے وہ اس کی پرائمری اس کے 4 آبجیکٹیو ہیں جس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ہم we want to revolutionize in education sector, جو ہمارا ایجوکیشن نمبر 1 ہے. Health sector is another one. Human development is another one. And health, education, human development, or health, education, human development, or clean water. یہ ہمارے 4 انیشیٹیوز ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم کسی علاقے کی, کسی ایریا کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم اس طرف ڈائیو کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی اس وقت پاکستان میں بھوک پیاس بہت ہے, بہت پریشانی ہے, لوگ اسٹریٹس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کھانا نہیں مل رہا, جاب نہیں مل رہی ہوتی. تو ابھی ہم نے یہ افطار کا شروع کر رکھا ہے اکراس پاکستان الحمدللہ. پھر ہم نے جو فلڈ آیا تھا سندھ اور KP پنجاب, ساؤتھ پنجاب سندھ میں, تو وہاں پہ ہم نے واٹر ہینڈ پمپ لگانا شروع کر دیے. تو ہم نے several hundreds ہم نے الحمدللہ ہینڈ پمپس وہاں پہ لگا دی. اب وہاں پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے گھر بنانا شروع کر رہے ہیں جو فلڈ ریزسٹنٹ گھر ہوں. بے شک تھوڑے گھر بنائیں لیکن ایسے بنائیں جو فلڈ ریزسٹنٹ ہوں تاکہ اگر فلڈ آئے تو وہ جانیں, انسانی جانیں بن سکے. obviously ایجوکیشن پہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں جہاں پہ اسپیشلی ریموٹ ایریاز میں. آزاد کشمیر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے 2 اسکول میں نے جیسا پہلے عرض کیا میں نے کہ ہمارے بن چکے اور 2 انڈر کنسٹرکشن ہیں انشاءاللہ. وہ بھی ہمارا پلان یہ ہے کہ 2024 میں ہم ان کو کمپلیٹ کر کے اور ہم اس کو ریڈ فاؤنڈیشن کے ہینڈ اوور کر دیں. کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک اور بھی بڑی جس کا فقدان پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز میں. ہر بندہ ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا. So there is a saying in English کہ you don't have to reinvent the wheel. Wheel already بنا ہوا ہے, you just to make a use of it. So ہمارے پاس ایک ٹیسٹڈ ماڈل ہے ریڈ فاؤنڈیشن کی صورت میں, the one who runs education such a marvelous way کہ اس کا فائدہ ہر امیر اور غریب دونوں کو ہو رہا ہے, لیکن ان کا سٹینڈرڈ بڑا اچھا ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اسکول بنا کے ان کو دے دیں گے and they will run it, اور اس میں ہماری جو ہیلپ چاہیے ہوگی وہ ہم کریں گے. سملرلی جو ہاسپٹلز ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے کہ I'm not a doctor, I'm not a physician, so I don't need to mess with it. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا, نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے. سو ہم نے یہ کرا ہے کہ ہم جو انڈر TC سے ہم جو ہاسپٹلز بناتے ہیں یا ارجنٹ کیئر بناتے ہیں وہ ہم بنا کے ہم نے ایک آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کیا ہے المصطفیٰ ٹرسٹ کے نام سے. یہ 30 years old آرگنائزیشن ہے. ان کے they have 22 hospitals nation wide, about 31 dispensaries ہیں ان کی, اور 100 سے اوپر موبائل ڈسپینسریز ہیں. سو 1.5 million پیشنٹ انہوں نے ٹریٹ کیے. سو دس آرگنائزیشن will run our hospital. ہاں obviously سارا اس کا جو ایکسپینس ہوگا وہ ہم بیئر کریں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ فار فلنگ ایریاز میں جہاں پہ لوگوں مجبور ہوتے ہیں وہاں پہ ہاسپٹل میں آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایک گائنیکالوجسٹ ہونی چاہیے, ایک فزیشین ہونا چاہیے, ایک نرس ہونا چاہیے. ڈسپینسریز ہاسپٹل میں ہر ہاسپٹل میں ایٹ لیسٹ ایک ایمبولینس ہونی چاہیے جو آپ کو گیون دا ایکیوٹ سرکمسٹانسز آپ کو کسی نیئر بائی اچھے ہاسپٹل میں پہنچا سکے. آزاد کشمیر میں تو اچھے ہاسپٹل کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے, بہرحال وہ تو میں نے دیکھا ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو میرا اپنا گول یہ ہے اور ویژن بھی ہے کہ انشاءاللہ آئی ایم پرسوئنگ A level hospital in مظفرآباد, somewhere in مظفرآباد اور آزاد کشمیر اگر اللہ نے چاہا تو. اور میرا اپنا ایک گول یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ود ان مائی لائف ٹائم میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک اچھی سی یونیورسٹی بنا دیں جو ٹاپ ناچ یونیورسٹی ہو, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی, جو کشمیر میں ہو, جو لوگوں کو فائدہ کر سکے, تاکہ لوگ بجائے اس کے کہ کشمیر کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگیں
اپنے علاقے میں رہ کے وہی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. سو دیز آر دا few projects that we have undertaken. Obviously we are in infant stages, very humbling beginning, لیکن الحمدللہ ہر وہ چھوٹا سا اسٹیپ جو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں بس ہمارے لیے یہی سب سے بڑا ذخیرہ ہے. جی ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت زیادہ, آپ کا میں نے ٹائم لے لیا, 40 منٹس ہو گئے, اور آپ کے بارے میں بہت کچھ جانا, آپ کے پروجیکٹس مشن کے بارے میں جانا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. کیپ اپ دا گڈ ورک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.